अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम जुज़ नंबर 14 करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जुज़ नंबर 13 की कुछ आयत लेते हैं बतौर तज़कीर इंशाअल्लाह ताला। आज की आयत ऐसी हैं जिसमें हम सब से गुनाह होता है, हम सब से खता होती है, हम सब पछताते हैं, हम सब तन्हाई में आंसू बहाते हैं, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं और जैसे जैसे हमारी उम्रें हमें कब्र की तरफ घसीट रही हैं, ये एहसास और भी ज़्यादा फ़िक्र की शिद्दत को बढ़ाता रहता है। तो इंशाअल्लाह इन आयात को देखते हैं और एक नई और खालिस मोहब्बत की बुनियाद पर इस रिश्ते की तजदीद करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारा हामी हो, आमीन। जुज़ नंबर 13 की आया नंबर 85 सूरत यूसुफ। क़ालू तल्लाहि तफ्तउ तज़कुरु यूसुफ़ हत्ता तकून हरदन औ तकून मिनल हालिकीन। कि बेटे बोले अल्लाह की कसम आप यूसुफ को हमेशा याद करते रहेंगे यहाँ तक कि आप गम से घुल जाएं या हलाक हो जाएं। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटों का जुमला है जो नकल किया गया है। तो इसमें हम देखें कि एक अजीब सी मिली जुली कैफियतें हैं जो महसूस हो रही हैं कि वालिदैन की वालिद की सेहत का ख्याल भी झलक रहा है, फिक्र भी झलक रही है जो कि यहाँ महसूस हो रहा है, कुछ गुस्सा भी है, कुछ झुंझलाहट भी है कि फिर वही यूसुफ। सोचा था कि यूसुफ मौजूद नहीं रहेंगे तो वालिद की सारी तवज्जो हम पर होगी, ये तो मामला ही उल्टा हो गया। हम समझे इस जुमले को, ये तो इस तरह तर्जुमा किया है, हम अपनी जबान में इसको समझे फिर वही यूसुफ। बार बार आप यूसुफी को याद किए जा रहे हैं, घुले जा रहे हैं, हलाक हुए जा रहे हैं, लेकिन आप हैं कि बस वही यूसुफ यूसुफ। समझे ऐसे बेटे जो हैं अपने अब्बू से कह रहे हैं। तो जो उनको थोड़ी मोड़ी तवज्जो मिलती रही होगी, शायद अब वो भी नहीं मिल रही हो अपने जुर्म की वजह से, तो इससे भी हाथ से चले गए, हाथ से निकल गई उनकी मोहब्बत। तो बेटे जो हैं अदब से लिहाज से खाली थे, लेकिन बिल्कुल जो है नाफरमान और बिल्कुल बेहिस भी नहीं थे। ऐसा नहीं था कि बाप की तकलीफ को महसूस नहीं कर रहे हों, है ना, महसूस भी कर रहे हैं, लेकिन बेअदबी और बदलिहाजी भी है उनके अंदर। इसमें भी हम देखें कि औलाद के लिए बड़ा सबक है। जो हमारी कैफियतें हैं कि वालिदैन अगर बीमार हैं, जिससे मैं कह रही हूँ कि इंशाअल्लाह हम सब एक नई तजदीद करें, नए सिरे से इस रिश्ते को हम अपने घर में करें, बनाएं इंशाअल्लाह ताला। कुरान की आयत अब हमारे ऊपर दूसरी तरह से असर डाल रही हूँ इंशाअल्लाह ताला कि जैसे अगर हम कहीं और हैं, हमें पता है हम औलाद है ना, तो हमें तो ख्याल होता है अपने वालिदैन का, मोहब्बत है, वो तो इनबिल्ट है हमारे अंदर, हमारे दिल के अंदर। पांच दफा अपनी इस मोहब्बत का इजहार जो है औलाद बहुत बेअदबी और बदतमीजी से करती है। इस ख्याल का इजहार वही समझती है कि औलाद की मुझे मोहब्बत है, अब मैं जिस तरह भी बात करूं मैं उन्हीं का तो भला चाह रही हूं, अपनी अम्मा का, अपने अब्बू का, उन्हीं का तो मुझे फायदा चाहिए। अब मैं जिस तरह भी बात करूं, मिसाल के तौर पर हो सकता है कि डॉक्टर ने वालिदैन को किसी चीज का परहेज बताया, डायबिटीज है मिसाल के तौर पर, मीठा नहीं खा सकते, या जैसे वेट प्रॉब्लम है, या शुगर, या कोई भी जिसमें घी वगैरह की चीजें नहीं खा सकते। अब ये ख्याल तो है कि हमारे अम्मी अब्बू जो है इन चीजों को ना खाएं, उनकी सेहत का ख्याल है, लेकिन करते क्या है बाज दफा हम बच्चे कि इंतहाई बदतमीजी से माँ बाप के सामने से चीज उठा लेते हैं, या अगर माँ बाप खा रहे होते हैं तो डांट देते हैं उनको कि मना किया है ना डॉक्टर ने, आप तो मानती ही नहीं है, आप लोग दोनों ख्याल ही नहीं करते हैं आप। तो ये तरीका मतलब ये कुरान में देखें, दो बेटों का अलग अंदाजे बयान है और याकूब अलैहिस्सलाम का भी हम देखें अलग अंदाजे बयान, तो सबक है ना। तो यही है कि उनकी दुनिया बनाते बनाते, उनकी सेहत का ख्याल रखते रखते हम अपनी आखिरत बर्बाद कर लेते हैं। तो ये कोई अकल का सौदा नहीं है। तो अपनी तरफ से हमें कोशिश करनी है कि वालिदैन का ख्याल रखें, सेहत का ख्याल रखें, लेकिन डांट कर नहीं, हम ये काम नहीं कर सकते। ये मोहब्बत के इजहार का तरीका इस्लाम की नज़र में तो नहीं है। और हमारे यहाँ भी मोहब्बत के इजहार के अजीब व गरीब तरीके हमें नज़र आते हैं। हमने तो औलाद और वालिदैन की बात की है, और ये तरीका अच्छा नहीं है कि वालिदैन के साथ इस तरह ख्याल करें कि बदतमीजी भी की जाए और कहा जाए कि आपका ख्याल है, आपसे मोहब्बत है तभी तो हम कर रहे हैं। नहीं, मोहब्बत भी करनी है हमें वालिदैन से, ख्याल भी करना है वालिदैन का, और तमीज से भी बात करनी है, अदब भी करना है। इनमें से कोई चीज भी हाथ से न जाने पाए।
اب اگر والدین اور اولاد کا ہم تھوڑا سا دیکھیں، بعض دفعہ والدین بھی عجیب طرح سے اظہار کرتے ہیں محبت کا، دونوں طرف سے کچھ ایسی گتم گتا ہو گئی کہ وہ سلجھ ہی نہیں رہی اور یہ چیز بڑی چلی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ زندگی کے جس حصے میں بھی قرآن کی تعلیم ہم پر چھڑکاؤ ڈال رہی ہیں، تو اپنے اپنے جو بھی رشتے اس وقت تو ہم لوگ کے دونوں رشتے ہیں، ماں باپ والے بھی رشتے سامنے ہیں، خود ماں بھی ہیں، خود وہ رشتہ بھی ہے، تو ان سب کو کیسے ہم کو صحیح کرنا ہے، اسی کے لیے تو ہم لوگوں کا سارا قرآن کی درس و تعلیم ہے الحمدللہ. تو جیسے جو والدین کی طرف سے ہوتا ہے، مثال کے طور پر بچہ ہے گر گیا، ہمارا دیکھیں رویہ کیا ہوتا ہے، زبان پر کیسے آتا ہے دھڑ سے، ٹھیک ہوا، اچھا وہ گر گئے، کیونکہ منع کیا تھا نا یہ جوتا پہن کے مت چلو، تم چل رہے تھے ٹھیک ہے. کھانسی آ گئی تو کہا اچھا وہ کھانسی آ گئی، تم کو ٹھنڈا پینے کو منع کیا تھا، تم نے سویٹر نہیں پہنا، تو کو بخار چڑھ گیا، نہانے کے بعد سیدھے پنکھے میں بیٹھ گئی. مطلب جو بھی چیزیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے محبت کا بڑا اچھا اظہار ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا. پہلے ہی بیچارہ جو ہے پریشان ہے، پہلے ہی وہ بیمار ہے، اب کس طرح سے آپ اس کو ہم تانا دیکھیں اپنے بچوں کو، تو یہ محبت نہیں ہے. اب کہتے ہیں نا محبت ہے تو اس لیے ہمیں فکر ہے، اور فکر ہوتی ہے تو ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں بہت غصہ آنے لگتا ہے. تو بیچارہ ایک تو کہتے ہیں نا مرے کو 100 درے، پہلے ہی وہ بیمار ہے، پہلے ہی پریشان ہے، اوپر سے ڈانٹ پڑ رہی ہے اس کو. تو کچھ والدین جو ہیں وہ ڈانٹ کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، خفا ہو کے محبت کا اظہار کرتے ہیں، تانے دے کے اولاد سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. تو بتا رہا ہے یہ قرآن کی یہ طریقہ نہیں. پھر اولاد کیا ہوتا ہے، بہت سارے اس کے کہتے ہیں نیگیٹو جو امپیکٹ پڑتا ہے ان سب چیزوں کا، کہ اولاد جو ہے گھبرانے لگتی ہے والدین سے. پھر وہ کیونکہ وہ تو ہمدردی چاہتی ہے، محبت چاہتی ہے، تانے نہیں سننا چاہتی، پھر وہ کیا کرنے لگتے ہیں، بچے ماں باپ کو بتاتے ہی نہیں کہ ہم بیمار ہیں، پھر چھپا جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کون ڈانٹ کھائے، پہلے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، پھر اگر امی کو پتا چلے گا تو چیخیں گی چلائیں گی، اور پھر 5-6 باتیں سنائیں گی، تو چھوڑو جانے دو. پھر نہیں بتاتے ہیں ان کو، پھر وہ شیئر ہی نہیں کرتے ہیں والدین سے. اور پھر مائیں کہتی ہیں ارے مجھے پہلے ہی نہیں بتایا. مطلب یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا. تو اپنی پریشانی، ان کی پریشانی کی وجہ سے جو والدین کو پریشانی ہوئی، اس کا بلیک لیس جو ہے پھر بچوں کے اوپر ہی آتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دگنا بوجھ کیوں اٹھائیں. تو پھر وہی ہے کہ والدین کو بھی بزرگ بننے کی ضرورت ہے، ٹھہراؤ کی ضرورت ہے، اتنا ہائپر ہم نہ ہوا کریں. ہر چیز کے اندر ہمدردی اور نرمی چاہیے ہوتی ہے، مریضوں کو بھی، جس پر مشکل پڑی ہوتی ہے اس کو بھی. تو اس طرح سے دیکھیں کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، والد کا خیال بھی کر رہے ہیں، محبت کا کچھ اظہار بھی ہو رہا ہے، اور بدتمیزی بھی نظر آ رہی ہے جو کہ والدین کو اچھی نہیں لگتی. اب یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو. یہاں پر ہم دیکھیں ان کا رویہ، یوسف علیہ السلام کا، جو بھی انہوں نے شکوہ بھی کیا تھا، جو بھی انہوں نے اپنے دکھ کا اظہار کیا تھا، بچوں کے سامنے نہیں کیا تھا. کیا وجہ ہے؟ وہی وجہ ہے جو ہم بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ بچے والدین کے سامنے کیوں ڈسکس نہیں کرتے، کیونکہ انہیں ہمدردی نہیں ملتی نا بچوں سے. اسی لیے بعض دفعہ دیکھیں والدین بھی اولاد کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار نہیں کرتے، نہیں بتاتے بچوں کو کہ ہمیں کیا دکھ ہے، ہمیں کیا پریشانی ہے، نہیں بتاتے. انہیں معلوم ہے کہ ہمارے بچے الٹا ہم ہی پر ناراض ہوں گے، ہم ہی کو ڈانٹیں گے آ کر. اگر ماں کہتی ہے کہ میں بیمار ہوں، آج بہت تکلیف ہے، آج میرے سر میں بہت درد ہے، پھر یہ شوگر بھی میری دیکھو بڑھ گئی، تو بیٹی آ کر یا بیٹے آ کر یہی کہتے ہیں آپ کو تو منع کیا تھا کہ آپ حلوہ مت کھائیں، آپ مانتی کہاں ہیں بات. اگر باپ کہے کہ میری سانس پھول رہی ہے، ہو سکتا ہے بیٹا آئے اور ڈانٹے اور کہے کہ آپ کو منع کیا تھا کہ آپ مت نکلیے، مت جائیے، لیکن آپ تو گئے، چلے گئے، مانتے کب ہیں آپ. تو یہ جب انداز اولاد اختیار کرتی ہے تو والدین اولاد کو نہیں بتاتے کہ ہمیں کیا پریشانی ہے. دیکھو اپنی صحت کا ہی پرابلم ہے، آگے اولاد سے بھی کیوں ڈانٹ کھائیں. تو ہم سب کو، ہمارے والدین اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس کے بھی والدین ہیں، ہم سب تجدید کریں اس رشتے میں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے، الزام تراشی، روڈنس، اکڑ پن، ایروگنس نہ ہو والدین کے سامنے، ہمارے اخلاق کے اندر، ہمارے رویوں کے اندر. پھر ہم آگے دیکھیں کہ قال انما اشکو بثی و حزنی، کہ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنا شکوہ تو صرف اپنے رب کے سامنے بیان کرتا ہوں. یہ سین سوچیں کیا ہو رہا ہے کہ بیچارے بوڑھے باپ ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، بیٹا جو ہے ان کا کھو گیا ہے، غم پڑا ہوا ہے ان کے اوپر، بیمار ہیں، اور بیٹے اوپر سے ڈانٹ رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں سامنے. اب سوچیں بوڑھے سے والدین، جوان بچے لمبے چوڑے، وہ کھڑے ہو کے جب اس طرح سے ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ والدین کتنا ڈریں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے غم کا اظہار رب کے سامنے کر رہا ہوں. اس میں خود جو ہے ان کی بیچارگی، مظلومیت جھلک رہی ہے کہ تم سے میں کب کہہ رہا ہوں، تم سے تو میں نے کچھ نہیں کہا، تم سے تو میں توقع کب رکھتا ہوں کہ تم ہمدردی کرو گے مجھ سے. میں تو اللہ کے سامنے اپنا دکھ، اپنا غم بیان کر رہا ہوں.
اللہ جانتا ہے مجھ پہ کیا پڑا ہے، اور میں بھی اپنے رب کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو کہ تم نہیں جانتے۔ ایک اور بات یہ بھی ہمیں پتہ چلی کہ رونا دھونا اور دوسروں کے سامنے دکھڑا بیان کرنا یہ ویسے ہی مومن کی شان کے خلاف ہے۔ جب آپ لوگوں کے سامنے اپنا دکھ دہراتے ہیں، بار بار ذکر کرتے ہیں، ایک دفعہ کوئی سنتا ہے، 2 دفعہ سنتا ہے، تیسری دفعہ لوگ بیزار ہونے لگتے ہیں کہ ان کا تو کام ہی ہے بس یہی رونا دھانا، تو رہنے دو، سنتے نہیں ہیں، بیٹھنا بھی نہیں چاہتے، اپنا بھی ہمیں وزن جو ہے ہلکا پھر محسوس ہوتا ہے نا۔ تو اللہ کے سامنے اپنا غم ہم بیان کریں۔ اللہ کے سامنے جب بندہ روتا ہے تو بندہ اور رب ان کا تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے، ایمان میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے، بڑا پرسکون جو صبر انسان کو آتا ہے، پرسکون صبر آتا ہے۔ یہ دیکھیے لفظ جو ہے امپورٹنٹ ہے نا، صبر کے ساتھ سکون بھی آتا ہے انسان کو، اندر کی جو اس کی کھجلاہٹ ہے، جو اریٹیشن ہے، وہ انسان کی جو ہے ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے سامنے جب ہم روتے ہیں پھر ایسا لگتا ہے کہ سارا بوجھ ہی اب دل کا اتر گیا ہے نا، اور جتنا انسان اپنے رب کے سامنے روتا ہے اتنا ہی رب کی رحمت کو جوش بھی آتا ہے۔ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے شکوہ کرے، مجھ سے شکایت کرے۔ اشکو بستی، بسا کا جو لفظ آ رہا ہے، بسا کا مطلب دراصل ہوتا ہے پھیلانا، جیسے سورۃ نساء میں ہم نے پڑھا تھا نا، بس منہما رجالا کثیرا ونساء، کہ اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے آدم سے اور حوا علیہ السلام سے بہت سارے مرد اور عورتیں۔ تو یہ بسا کا لفظ غم کے لیے بھی آتا ہے۔ دراصل غم کی جو کیفیت ویسی ہوتی ہے کہ وہ ساری زندگی پر چھا جاتی ہے، ہر خوشی پر غم کا سایہ پڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ کسی بچے کی طرف سے بہت بڑی خوشخبری آپ کو ملے اور دوسری طرف سے کوئی ایسا صدمہ، تو جو صدمہ ہے وہ ساری خوشی پہ حاوی ہو جاتا ہے نا، اس کو کور کر لیتا ہے، تو خوشی کا احساس کم ہو جاتا ہے، صدمہ زیادہ انسان کے حواس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ 10 لاکھ ملنے پہ جتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا 1 لاکھ چھین جانے کا غم ہوتا ہے انسان کو۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ من بسہ لم یصبر، کہ جو شخص اپنی مصیبت سب کے سامنے بیان کرتا ہے تو وہ اس نے صبر نہیں کیا۔ یہ چھوٹی سی حدیث ہے، من بسہ لم یصبر، جس نے بات کو پھیلایا، بسہ کا لفظ آیا، لم یصبر، صبر نہ کیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ 2 گھونٹ اللہ کو بہت پیارے ہیں، ایک تو مصیبت کے وقت صبر کرنے کا اجر بہت ہے، وہ گھونٹ کہ وہ پی لے صبر کرے انسان، اور دوسرا کیا ہے، غصہ ضبط کر لینے کا، یعنی غصے کا گھونٹ پی لے۔ یہ اللہ کے ہاں 2 گھونٹ جو ہے بہت پیارے ہیں۔ پھر ہم آگے دیکھیں، آگے ہی وہی والی آیا نمبر 87 ہی کو دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں، اے میرے بیٹو تم جاؤ اور یوسف اس کے بھائی کو ڈھونڈو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ یہ ایک انداز ہے دیکھیں یعقوب علیہ السلام کی بات کرنے کا، یعنی کہ بچے تو بدتمیز، بد زبان، بے اخلاق ہیں، لیکن یہ اپنے بچوں سے بدتمیزی نہیں کر رہے ہیں، بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ میرا بچہ ہے، اب میں جس طرح بات کروں، میں گالیاں دوں، میں ماروں پیٹوں، جو چاہوں کروں، میرا بچہ ہے، میں تانا دوں بچوں کو، میری مرضی۔ کسی سے معمولی بدتمیزی جو ہے انسان نہیں کرتا، لیکن اپنے بچوں سے اتنی بدتمیزی کرتے ہیں، اتنی بدزبانی کرتے ہیں بچوں کے ساتھ کہ بچوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہم یہ یاد رکھیں کہ اگر والدین بچوں سے بدتمیزی کریں گے، بہت زیادہ ہر وقت غصے کا اظہار بچوں پہ کریں گے، سارا غصہ بچوں پہ اتاریں گے، تو بچے اگر نیک ہیں، فرمانبردار ہیں، تو ٹھیک ہے، فرمانبرداری تو کریں گے، لیکن محبت نہیں کریں گے۔ کبھی بھی بچوں کی محبت کو گارنٹی نہ لیں۔ یہ مت سمجھیے گا کہ میں تو ہوں ہی ماں، ہے نا، کریں گے ضرور، ہرگز نہیں۔ اگر مزاج اخلاق آپ نے خراب کر لیا اپنے بچے سے، ٹھیک ہے، وہ تو مطلب ان کے جو ہیں وہ نیک ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات مان لیں، آپ کی بات کو پورا، آپ کی ضرورات کو پورا کریں، آپ کی محبت نہیں ہوگی ان کے دل میں، آپ یاد نہیں آئیں گی کبھی ان کو، آپ کے چلے جانے کا ان کو کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ غصہ وہ چیز ہے کہ یہ انسان کی ویلیو ختم کر دیتا ہے لوگوں کے دل سے، ان کا جانا اچھا لگے گا۔ جیسے کسی نے کہا ہے نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خوشیاں بکھیر دیتے ہیں جہاں کہیں جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ چلے جاتے ہیں تو خوشیاں آ جاتی ہیں۔ تو دعا کریں اللہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں کہ لوگ دعا کریں کہ اللہ یہ کب جائیں گی، جان چھوڑیں کسی طرح سے ان سے، ایسا نہ ہو۔ تو اولاد کو عاجز نہیں کر دینا چاہیے، بدتمیزی کر کے نرمی کے ساتھ، عزت کے ہمیں کرنی ہے اپنی اولاد کی، خاص طور پر جب بچے بڑے ہو جائیں، بیٹے بڑے ہو جائیں، شادی شدہ ہو جائیں، بیوی بچوں والے ہو جائیں، تو یہ تھوڑی کہ سب کے سامنے ڈانٹنا ٹپکنا شروع کر دیا جائے بیٹوں کو بھی۔ اس کی بیوی بھی تو سامنے کھڑی ہے، کیا عزت کرے گی، ہے نا، کہ میرا شوہر جو ہے اس کی تو یہ اوقات ہے اس کے گھر میں، تو بہت دور تک جاتی ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے اخلاق کی۔ تو یہی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کی یا آپ کی بیٹی کی عزت رہے تو ہم خود عزت دیں اپنے بچوں کو،
اکیلے میں کبھی کبھی ہم ان کو تنبیہ کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ کھلا نہیں چھوڑ سکتے. یہ رشتہ جو ہے وہ ہے، لیکن سب کے سامنے ہمیں پبلکلی جو ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان کو عزت دینی چاہیے، نرمی سے بات کرنا چاہیے. انشاءاللہ تو اللہ نے چاہا تو وہ بھی ہم سے محبت کریں گے. اب اس آیت کو لیا ہے تو اس میں ایک اور مفہوم میں دیکھتی ہوں کہ جو انہوں نے کہا کہ جاؤ اپنے بھائیوں کو ڈھونڈو، ابھی تک تو یہ حکم نہیں دیا تھا یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کہ جاؤ تم یوسف کو ڈھونڈو یا بھائی کو ڈھونڈو نا، لیکن اب کہہ رہے ہیں. تو تقدیر الہی میں جس کام کا جو وقت لکھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت تدبیر بھی، خیال بھی دل میں ڈال دیتے ہیں. مثال کے طور پر ہماری کوئی چیز بہت دنوں سے گم ہوئی ہوتی ہے، کھو گئی ہوتی ہے نا، بہت دن تک ہمیں ہوش ہی نہیں رہتا. ایک دن اچانک خیال آتا ہے کہ یہ چیز تو دیکھی نہیں، دیکھتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اب کھوجے جا رہے ہیں، مل نہیں رہا، ایک دم سے اب کھجائی مچ جاتی، پورے گھر میں سب کو یہ کھوجو، یہ تلاش کرو. تو یہی چیز ہے کہ اس چیز کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے نا، وقت لکھا ہوتا ہے، اس وقت پہ چیز ملنی ہے، تو اللہ تعالیٰ خیال بھی تبھی ڈالتا ہے. تو فرمایا کہ صبر جمیل ایک طرف یعقوب علیہ السلام کا، اور کوشش اور جد و جہد ایک طرف. تقدیر پر راضی ہیں یعقوب علیہ السلام، اللہ سے شکوہ نہیں کیا، لیکن برے حالات کو بہتر بنانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، ہے نا. تو تقدیر پر راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان برے حالات کو، خراب حالات کو بس قبول کر کے بیٹھ جائے، ہاتھ پاؤں مطلب اسٹل وہیں رکا رہے. نہیں، جو ہو رہا ہے اس کو قبول کرے اور اس چیز کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرے، بھاگ دوڑ کرے. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ فتحسسوا عن یوسف واخی، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو. ایک اور آیا دیکھتے ہیں سورۃ یوسف ہی کی، آیا نمبر 92 کہ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. یوسف علیہ السلام نے کہا تم پر آج کوئی الزام نہیں، اللہ تمہاری مغفرت کرے، وہ ارحم الراحمین ہے. یہی وہ ہے چیز ہے لا تثریب علیکم اليوم، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا فتح مکہ کے موقع پر. سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیاضی کے ساتھ معاف فرما دیا تھا اور کہا تھا میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی. تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے بھائی غلطی مان رہے ہیں، بہت فیاضی کے ساتھ پھر انہوں نے ان کو معاف کر دیا. سب کچھ تھا اس وقت یوسف علیہ السلام کے پاس، پاور تھا، ہے نا، اقتدار، سب کچھ تھا، روب دبدبا سب کچھ تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے اللہ کی خاطر سب ان کے اندر تھا، ان کے اندر تو سب اطاعت کا جذبہ تھا. تو دل سے معاف کرنے کی نشانی پہ دیکھیں آیت میں کیا ہے کہ انسان خاص طور پر اس شخص کے لیے دعا کرے کہ اللہ تو اس پر رحم فرما. ابھی ہم نے پیچھے بھی بات کی ہے رحم اور معافی کے بارے میں. تو دل سے معاف کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ کسی کو اگر ہم دل سے معاف کریں تو پھر اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں، جیسے دیکھیں یوسف علیہ السلام کر رہے ہیں نا کہ یغفر اللہ لکم، اللہ معاف کرے، وہ ارحم الراحمین، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. بعض دفعہ لوگ معاف کرتے ہیں، ہے نا، کہتے ہیں ہاں میں نے تو معاف کر دیا، اب اللہ ہی نمٹے گا ان کو. تو یہ تو معاف کرنا نہیں ہوا. جب ہم نے اللہ سے انصاف کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اور اللہ جس سے انصاف کرے اور جس سے بدلہ لے اس کا کیا حال ہوگا. ہم سوچیں، ہم اپنے لیے تو مانگتے ہیں اللہ کی رحمت کہ اللہ ہم پر رحم فرما، اور دوسروں کے لیے مانگتے ہیں انصاف. تو نہیں، کسی کے لیے بھی ہم اللہ کا انصاف نہیں مانگے. ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اللہ کے انصاف کو برداشت کر سکیں، اور یہ حقیقت ہے. ہم سوچیں نا کہ اگر اللہ ہمارے ساتھ انصاف کرنے لگ جائے ہم کہاں جائیں گے پھر. نعمتیں ہم ایک طرف رکھیں اور ہمارا عمل ہم اس کو ایک طرف رکھیں، ہوگی نجات ہماری؟ نہیں ہو سکتی. تو اللہ سے انصاف نہیں مانگ سکتے ہم. اللہ سے ہم فضل مانگیں، رحم مانگیں کہ اللہ تعالیٰ تو بخش دے، بخشش مانگے، رحم مانگے، تو رحم ہم پر کر اللہ تعالیٰ کہ اللہ تو رحم کریم ہے، تو رحیم ہے. ہم تیرے انصاف کے محتمل نہیں ہو سکتے، ہم تیرے انصاف کو برداشت نہیں کر سکتے. اگر تو نے اپنی نعمتوں میں اور ہمارے عمل میں انصاف کیا تو کہاں نجات ہوگی ہماری. انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں 14 جز سورۃ ہجر کی پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں، جبکہ سورۃ ہجر کی دوسری آیت سے 14 جز شروع ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را. یہ آیات ہیں کتاب اور قرآن مبین کی. کسی وقت کافر چاہیں گے کاش کہ وہ مسلمان ہوتے. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیجئے، وہ کھائیں پیئیں، مزے کریں، اور جھوٹی امید انہیں غفلت میں ڈالے رکھے، پھر جلد ان کو معلوم ہو جائے گا. اور ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کی تباہی کے لیے میعاد مقرر تھی. کوئی امت اپنے مقرر وقت سے نہ آگے نکل سکتی اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے. اور انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا گیا ہے، یقیناً تو مجنون ہے. تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتا اگر تو سچوں میں سے ہے؟ فرشتے تو ہم صرف حق یعنی عذاب کے ساتھ نازل کرتے ہیں،
اور پھر اس وقت ان کفار کو ڈھیل نہیں دی جاتی۔ بے شک ہم ہی نے یہ قرآن نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اور یقیناً آپ سے پہلے ہم کئی گروہوں میں رسول بھیج چکے ہیں۔ ہم دیکھیں سورۃ ابراہیم کے اختتام پر کہا گیا تھا کہ یہ ایک کھلا پیغام ہے۔ اب سورۃ ہجر کے شروع میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ ہاں یہ پیغام محفوظ بھی ہے اور حق بھی ہے۔ اور مکہ میں سب سے بڑا اعتراض یہی تھا کہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، تو سورۃ ہجر جو ہے اسی اعتراض کا جواب دے رہی ہے۔ تو ان آیات میں دو نہایت بنیادی حقیقتیں بتائی جا رہی ہیں کہ یہ قرآن کسی انسان کی تخلیق نہیں، اللہ تعالیٰ خود اس کا محافظ ہے، اور ایک یہ کہ لوگ آج اس کا مذاق اڑا رہے ہیں لیکن کل یہی لوگ حسرت سے کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اور سب سے گہری بات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں کرتا، لیکن جب حق پوری طرح واضح ہو جائے تو پھر مہلت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو قرآن پر ہنسنے والا کل اسی قرآن کی وجہ سے پچھتائے گا۔ ہدایت محفوظ ہے، اب فیصلہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اسے تھامتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 11 سے 20۔ اور ان کے پاس جو بھی رسول آیا وہ اس سے مذاق کرتے تھے، ہم اسی طرح مجرموں کے دلوں میں ہنسی مذاق ڈالتے ہیں، وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے، اور یہی پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے۔ اور اگر ہم ان پر آسمان سے ایک دروازہ کھول دیں پھر اس میں چڑھنے لگیں تو بھی وہ یہی کہیں گے کہ ہماری تو نظریں ہی بند کر دی گئی ہیں، بلکہ ہم لوگوں پر جادو ہوا ہے۔ اور یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے اور انہیں ناظرین کے لیے زینت دی، اور ہم نے انہیں ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا، مگر جو چوری چھپے سنے تو چمکتا شہاب یعنی دہکتا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اور ہم نے زمین پھیلا دی اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے، اور اس میں ہر چیز مناسب مقدار میں اگائی، اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں معاش رکھ دی، اور ان کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو۔ منکرین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ رسولوں کا مذاق اڑانا کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن انجام جو ہے ہمیشہ ایک ہی رہا ہے۔ مکہ میں کفار جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، عذاب کو بھی مذاق میں مانگتے تھے، تو ان آیات میں انہیں پچھلی قوموں کی روش یاد دلائی جا رہی ہے۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ حق کا انکار جو ہے اکثر دلیل کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں پچھلی سبھی صورتوں میں یہی چیز آ رہی ہے کہ وہ جو انکار کر رہے تھے، جتنی بھی مکی صورتیں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، یہ کتنی نیگیٹو چیز ہے، ضد اور ہٹ دھرمی، ایگو، کتنی مطلب دنیا، چند روزہ دنیا بنانے کے چکر میں ان کی دنیا بھی تو نہیں بنی، آج کوئی بھی ان کو جو ہے ذکر خیر کے طور پہ نہیں یاد کر رہا ہے نا ان کو، تو دنیا بھی گئی، آخرت تو جانی جانی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آسمان کا دروازہ بھی کھول دیا جائے اور یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیں تب بھی ماننے کو تیار نہیں ہوں گے، یعنی جب دل بند ہو جائے تو آنکھیں بھی فائدہ نہیں دیتی۔ پھر دیکھیں انسان کو کائنات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، آسمان کی خوبصورتی، اس کی حفاظت، زمین کی وسعت، پہاڑوں کی مضبوطی، اور ہر مخلوق کے لیے رزق کا انتظام، یہ سب اس بات کی گواہی ہے کہ جس رب نے تمہاری دنیا کا نظام اتنی حکمت سے بنایا ہے وہی رب تمہیں ہدایت بھی دینے والا ہے۔ پھر آگے ہے آیت نمبر 21 سے 30۔ اور ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہی ہیں، اور ہم ہر چیز معلوم مقدار ہی میں اتارتے ہیں، اور ہم نے بوجھل بارآور ہوائیں بھیجی، پھر آسمان سے پانی نازل کیا، پھر وہ تمہیں پلایا، اور اس پانی کا ذخیرہ رکھنے والے تم نہیں ہو، اور بلا شبہ ہم ہی زندگی اور موت دیتے ہیں، اور بے شک ہم ہی سب کے وارث ہیں، اور بے شک ہمیں ان کا علم ہے جو تم میں سے پہلے گزر چکے، اور ان کا بھی علم ہے جو پیچھے رہنے والے ہیں، اور اے نبی بے شک آپ کا رب ہی انہیں اکٹھا کرے گا، بے شک وہ حکیم اور علیم ہے۔ اور یقیناً ہم نے انسان کو سڑے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے تخلیق کیا ہے، اور اس سے پہلے جن کو ہم نے آتش سوزاں سے تخلیق کیا، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں سڑے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے ایک بشر تخلیق کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے درست کر لوں اور اپنی روح سے اس میں پھونک دوں تو اس کے آگے سجدہ کرتے گر پڑنا، پھر سارے فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا۔ پچھلی آیت میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جو ہے ہدایت کا انکار دل کی ضد ہے، ہٹ دھرمی اور انا ہے نا، اور یہ بھی تھا کہ کائنات کا پورا نظام اللہ تعالیٰ کی قدرت کی گواہی دے رہا ہے۔ اب ان آیات میں رزق، تقدیر اور کیا ہے، موت، حیات اور کیا، اور انسان کی تخلیق، اس کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ جس رب کے ہاتھ میں ہماری زندگی کا نظام ہے اسی کے ہاتھ میں ہدایت بھی ہے۔ تو مکہ کے یہ منکر یہ سمجھ رہے تھے کہ زندگی صرف اسباب سے چلتی ہے اور موت کے بعد کچھ نہیں، تو یہ حصہ دراصل انسان کو اس کی اصل حقیقت یاد دلا رہا ہے کہ تم خود بھی اللہ کے نظام کا ایک حصہ ہو۔
تم جسے اپنی محنت، عقل یا نظام کا نتیجہ سمجھتے ہو، دراصل اللہ کے خزانے سے نپے تلے اندازے کے ساتھ آ رہا ہے۔ پھر ایک بہت گہری بات کہ زندگی دنیا بھی جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور موت دینا بھی، زندگی جو ہے دنیاوی زندگی جو ہے وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور پھر موت دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں، اور پھر دوبارہ زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ یعنی انسان نہ اپنی پیدائش پہ قابو رکھتا ہے، نہ اپنی موت پہ قابو رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کو اس کی اصل یاد دلائی جا رہی ہے کہ تمہاری جو شروعات کہاں سے ہوئی، مٹی سے ہوئی، تکبر کے لائق کوئی بنیاد نہیں ہے، لیکن اسی مٹی کے انسان کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ فرشتوں کو اس کے سامنے جھکنے کا حکم ہوا۔ یہاں انسان کی دو حقیقتیں اکٹھی رکھی گئی ہیں، اصل جو ہے اس کی مٹی ہے، اور مقام اللہ کی عطا ہے، یعنی عزت ہماری مٹی میں نہیں، اللہ کے انتخاب میں ہے۔ تو وہاں دعوت دی جا رہی ہے، اور وہاں جو لوگوں کا نظریہ تھا، جو ہنسی تمسخر مذاق میں باتوں کو لپیٹ رہے تھے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ جو رب تمہیں رزق دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، تمہیں عزت کا مقام دیتا ہے، اسی رب کے سامنے جھکنا ہی عقل مندی ہے۔ انسان کو اپنی اصل ہمیشہ یاد رہے کہ وہ کبھی بھی اللہ کے مقابلے میں کھڑا نہ ہو۔ پھر دیکھیں آیت نمبر 31 سے 40، سوائے ابلیس کے وہ نہ مانا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا؟ اس نے کہا، میں ایسا نہیں کہ ایک بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے گھارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا، پھر تو یہاں سے نکل جا، چنانچہ بلا شبہ تو مردود ہے، اور بے شک تجھ پر یوم جزا تک لعنت ہے۔ اس نے کہا، میرے رب، مجھے اس یوم تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، بے شک تجھے مہلت دے دی گئی مقرر وقت کے دن تک۔ اس نے کہا، میرے رب، جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا، یقیناً میں ان لوگوں کے لیے زمین میں گناہ خوشنما بنا دوں گا، اور ان سب کو گمراہ کروں گا، تیرے ان بندوں کے سوا جو ان میں سے چنے ہوئے ہیں۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے منکرین مکہ سے اور سب سے کہ جو ہے بگاڑ جو ہوتا ہے عقل کی کمی نہیں ہے، بلکہ عقل کے اندر ایک فتور گھس جائے تکبر کا اور ضد کا، تو اس سے کیا کیا خرابیاں ہوتی ہیں۔ تو یہی ابلیس کے بارے میں بتایا کہ جب ابلیس کو اللہ نے حکم دیا، اس نے انکار کیا سجدے کا، تو کسی لا علمی کی وجہ سے نہیں کیا، بلکہ تکبر کی وجہ سے کیا۔ وہ اپنی اصل کو نہیں دیکھ رہا، اور آدم علیہ السلام کی اصل کو جو وہ حقیر سمجھ رہا ہے۔ تو بتایا کہ یہی وہ بیماری ہے جو انسان کو بھی اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیتی ہے کہ میں بہتر ہوں، میں زیادہ سمجھدار ہوں، میں زیادہ حقدار ہوں۔ تو پھر ابلیس یہ بھی اعتراف کر لیتا ہے کہ وہ انسان کو زبردستی گمراہ نہیں کرے گا، بلکہ گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرے گا، یعنی انسان کو گرا کر نہیں، آہستہ آہستہ پھسلا کر۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک بہت بڑی امید کی بات بھی دکھ رہی ہے کہ اللہ کے چنے ہوئے بندے شیطان کے اختیار سے باہر ہوتے ہیں۔ شیطان کی سب سے بڑی چال گناہ کو گناہ کے روپ میں پیش نہ کرنا ہے نا۔ جو انسان تکبر سے بچ گیا، وہی شیطان کے بڑے وار سے بھی بچے گا۔ آگے ہے آیت نمبر 41 سے 50، اللہ نے فرمایا، یہی مجھ تک پہنچانے والی سیدھی راہ ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں، تیرا زور صرف ان گمراہوں پر چلے گا جو تیرا اتباع کریں گے، اور یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ان گمراہوں میں سے ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ حصہ ہے، بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، کہا جائے گا ان میں سلامتی سے بامن داخل ہو جاؤ، اور ان کے سینوں میں جو کینہ حسد ہوگا ہم نکال دیں گے، وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، بھائی بھائی ہوں گے، انہیں وہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہاں سے نکالا جائے گا۔ اے نبی، میرے بندوں کو خبر سنا دیجیے کہ یقیناً میں غفور رحیم ہوں، اور بے شک میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہم دیکھیں کہ واضح کر رہے ہیں کہ شیطان کی حد ہے وہ کہاں تک ہے، اللہ کے بندے کس طرح محفوظ رہتے ہیں۔ ساتھ ہی دیکھیں یہ بتایا کہ جنت اور جہنم دونوں کا راستہ کیا ہے۔ یہ حصہ جو ہے مکہ کے اس ماحول میں نازل ہوا جہاں کمزور مسلمان ڈر اور دباؤ میں تھے۔ تو ان آیات کے ذریعے دلوں کو یہ یقین دیا جا رہا ہے کہ اصل طاقت شیطان کے پاس نہیں، اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک حد کھینچ رہے ہیں کہ شیطان اللہ کے سچے بندوں پر قابو نہیں پا سکتا۔ یہ بہت بڑی تسلی ہے کہ انسان مکمل طور پر بے بس نہیں ہے۔ پھر جہنم کا ذکر بہت مختصر مگر سخت انداز میں آیا کہ 7 دروازے، یعنی گناہ اور گمراہی کے بھی کئی راستے ہیں، اور ہر راستہ آخرکار جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو اس کے فوراً بعد جنت کا بھی منظر رکھا گیا، دلوں کی کدورت ختم، حسد ختم، شکایت ختم، اور ہمیشہ کی سلامتی۔ یہاں اصل نعمت صرف باغ اور چشمے نہیں بلکہ دل کا پاک ہو جانا ہے۔
پھر نہایت توازن کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ میں بہت بخشنے والا بھی ہوں اور میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ یعنی مومن کا راستہ نہ صرف خوف پر کھڑا ہوتا ہے، نہ صرف امید پر، بلکہ دونوں کے درمیان ہے۔ تو شیطان صرف راستہ دکھا سکتا ہے، کھینچ کر نہیں لے جا سکتا، فیصلہ ہمیشہ انسان خود کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید بھی ہمیں ہو اور اللہ کے عذاب سے ہم غافل بھی نہ رہیں۔ آگے ہے آیت نمبر 51 سے 60، اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کی خبر سنا دیجئے۔ جب وہ اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے سلام کیا۔ اس نے کہا بے شک ہم تم سے ڈرتے ہیں۔ وہ بولے ڈر مت، بے شک ہم تجھے ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا تمہیں بشارت دیتے ہو جبکہ مجھ پر بڑھاپا آ چکا؟ چنانچہ اب کس بنا پر بشارت دیتے ہو؟ وہ بولے ہم نے تجھے حق یعنی امر واقعی کی بشارت دی ہے، چنانچہ تو نا امید نہ ہو۔ ابراہیم نے کہا اور اپنے رب کی رحمت سے تو گمراہ لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا پھر تمہارا مقصد کیا ہے اے بھیجے ہوئے فرشتوں؟ انہوں نے کہا بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، سوائے آل لوط کے، بے شک ہم ان سب کو نجات دینے والے ہیں، سوائے اس کی بیوی کے ہم نے مقدر کر دیا کہ بے شک وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ پیچھے دیکھیں ابھی ایک ساتھ رحمت اور عذاب کی بات آئی تھی، اب یہاں سمجھیں کہ اسی توازن کو ایک واقعے کے ذریعے دکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور اللہ کا فیصلہ مجرم قوم کے لیے۔ جب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر آئے، اسی ملاقات میں ایک طرف اولاد کی خوشخبری ہے اور دوسری طرف قوم لوط کے عذاب کا اعلان، یعنی رحمت اور گرفت دونوں ایک ہی منظر میں جمع ہو جاتی ہیں۔ ان آیات میں ہم ابراہیم علیہ السلام کی کیفیت دیکھیں تو یہ انسانی کیفیت دکھائی گئی ہے کہ جب فرشتے آئے تو وہ فوراً مطمئن نہیں ہو گئے بلکہ دل میں خوف آیا۔ یہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ نبی بھی انسان ہوتے ہیں لیکن اللہ پر بھروسہ انہیں سنبھال لیتا ہے۔ پھر دیکھیں بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری دے کر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے فیصلے عمر، حالات اور اسباب کے پابند نہیں ہوتے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ کہ اپنے رب کی رحمت سے گمراہ لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں، تو مایوسی جو ہے ایمان کی علامت نہیں ہے، دل کی کمزوری کی علامت ہے۔ اسی منظر میں دیکھیں فوراً یہ بھی بتا دیا گیا کہ اب فرشتوں کا دوسرا مشن کیا ہے، ایک مجرم قوم پر اللہ کا فیصلہ نافذ کرنا۔ یہاں بہت سخت پیغام ہے۔ لوط علیہ السلام کے گھر میں رہنے والی بیوی نسب کی وجہ سے نہیں بچائی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں رشتہ نہیں ایمان دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں کبھی نا امید نہیں ہونا، لیکن اللہ کے فیصلے سے ہم کبھی بے خوف نہ ہوں۔ نجات جو ہے خاندان سے نہیں اللہ سے جڑنے سے ملتی ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 61 سے 77۔ پھر جب فرشتے آل لوط کے یہاں پہنچے تو لوط نے کہا بے شک تم لوگ تو اجنبی ہو۔ وہ بولے بلکہ ہم تیرے پاس وہ عذاب لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے، اور ہم تیرے پاس حق یقینی یعنی یقینی چیز لائے ہیں اور بے شک ہم سچے ہیں۔ چنانچہ تو کچھ رات رہے، اپنے اہل وعیال کو لے کر نکل اور تو ان کے پیچھے چل، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور چلے جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور ہم نے اس سے اس امر کا فیصلہ سنا دیا کہ بے شک صبح ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اور شہر سدوم والے خوشیاں مناتے آئے۔ لوط نے کہا بے شک یہ لوگ میرے مہمان ہیں، لہٰذا تم مجھے رسوا نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا والوں کی حمایت سے روکا نہیں؟ لوط نے کہا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ اے نبی آپ کی عمر کی قسم، بے شک وہ اپنی مستی گمراہی میں بھٹک رہے ہیں۔ پھر سورج نکلتے ہی انہیں ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، پھر ہم نے وہ بستی الٹ کر اوپر نیچے کر دی اور ان پر کنکر کے پتھر برسائے۔ بے شک اس میں دھیان کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور بے شک وہ بستی سیدھی راہ پر ہے، اور بے شک اس میں مومنوں کے لیے نشانی ہے۔ پیچھے آیت میں ہم نے پڑھا کہ فرشتے جو ہیں اب ایک مجرم قوم کی طرف جانے والے ہیں۔ اب یہاں حضرت علیہ السلام کے گھر پہنچتے ہیں فرشتے، اور عذاب سے پہلے کا پورا دردناک منظر ہے یہ، اور کہ قوم لوط جو ہے اپنی بدکاری اور سرکشی اور کھلے فساد میں حد سے بڑھ چکی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام برسوں سے انہیں سمجھا رہے تھے مگر وہ الٹا نبی کو ہی نشانہ بنا رہے تھے۔ تو اب یہ مہلت کا پیریڈ جو ہے ختم ہونے والا ہے۔ پھر یہ جو آیتیں ہم نے پڑھی اس واقعے میں یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ایک قوم پر عذاب آیا ہے نا، اور یہ عذاب کیا دکھا رہا ہے کہ گناہ جب کھلے عام ہو جائے، فخر بن جائے اور نبی کی بات کا مذاق بن جائے اور شرم ختم ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ کر رہتی ہے۔ سب سے دہلا دینے والی بات یہ ہے کہ لوط علیہ السلام بالکل سامنے کھڑے ہیں۔
اللہ کا نبی موجود ہے، فرشتے گھر میں ہیں، اور اس کے باوجود قوم جو ہے رکنے کو تیار نہیں ہے۔ یعنی جب دل مر جاتا ہے تو دلیل بھی مر جاتی ہے، اور ضد اور انا اور ہٹ دھرمی اور باغی پن اس قدر چھا جاتا ہے۔ تو گناہ کا سب سے خطرناک مرحلہ وہ ہے جب انسان کو جو ہے گناہ پر شرم بھی نہ ہے۔ تو اللہ کی طرف سے مہلت اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے، بلکہ یہ آخری موقع بھی ہو سکتا ہے۔ آگے آئے نمبر 78 سے 99۔ اور بے شک ایکا بستی والے بھی ظالم تھے، چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا، اور بے شک دونوں تباہ شدہ بستیاں کھلی شاہراہ پر ہیں، اور یقیناً ہجر والوں یعنی سمود نے رسولوں کی تکذیب کی، اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی، پھر وہ ان سے منہ موڑتے تھے، اور وہ پہاڑوں سے گھر تراشتے تھے بے خوف ہو کر، چنانچہ انہیں صبح ہوتے ہی چنگھاڑ نے آ پکڑا، پھر ان کے کام نہ آیا جو وہ کماتے تھے، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان کے مابین ہے حقی کے ساتھ تخلیق کیا ہے، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے۔ تو اے نبی، آپ کافروں سے خوبصورت انداز سے درگزر کریں، بلا شبہ آپ کا رب ہی سب کو تخلیق کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور قرآن عظیم دیا ہے، اور ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو جو مال و متاع دیا ہے اس پر آپ اپنی نظریں نہ جمائیں، اور نہ ان کی حالت پر غم کھائیں، اور اپنے پرشفقت بازو مومنوں کے لیے جھکائے رکھیں، اور کہہ دیجئے بے شک میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں، ایسے ہی عذاب سے جیسا کہ ہم نے تقسیم کرنے والوں پر نازل کیا تھا، جنہوں نے اپنے قرآن یعنی تورات کو پارا پارا کر دیا۔ چنانچہ آپ کے رب کی قسم، ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے ان عملوں کی جو وہ کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے کھول کر سنا دیں، اور مشرکین سے بے رخی برتیں، بلا شبہ ہم ٹھٹھا کرنے والوں کے مقابل آپ کو کافی ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بناتے ہیں، چنانچہ وہ اپنا انجام جلد جان لیں گے، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ یعنی دل تنگ ہوتا ہے، اور آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ گزاروں میں ہو جائیں، اور آپ اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے یعنی موت آ جائے۔ قوم لوط کے بعد اسی تسلسل میں اللہ تعالیٰ 2 اور قوموں کا مختصر مگر بہت ہی سخت حوالہ دے رہے ہیں، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ لوط کی قوم کوئی اکیلی مثال نہیں تھی۔ عرب کے لوگ قوم لوط کے کھنڈرات بھی دیکھتے تھے، اور ہجر یعنی مدائن صالح کے علاقے سے گزرتے بھی تھے، یعنی یہ سب واقعات ان کے لیے کوئی اجنبی نہیں تھے۔ قوم لوط جو تھی وہ اخلاقی تباہی میں پریشان تھی، برباد تھی، اور جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی وہ معاشرتی اور مالی ظلم کے ساتھ کی وجہ سے اس کو گرفت ہوئی، اور صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی طاقت و ترقی کا غرور تھا اس کے اندر، تو تینوں کے اندر جو تھے مختلف جرائم تھے، انجام تینوں کا ایک ہی ہوا۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تھاما جا رہا ہے کہ تم لوگوں کے انکار سے ٹوٹ نہ جانا، تمہارے پاس قرآن ہے اور ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آیا نمبر 96 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی کہ جس حق اور ہدایت سے آپ کو نوازا گیا ہے اس کو آپ بلا کم و کاست آگے پہنچا دیں، اور مشرکین آپ کے خلاف جو بھی بکواس کریں ان کا کوئی نوٹس نہ لیں، ان سے تو ہم خود نمٹ لیں گے، اور پھر جلدی ان کو خود معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا پیغام سراسر حق اور سچ ہے، اور کفر اور انکار کی جس راہ پر یہ لوگ چل رہے ہیں اس کا نتیجہ جو ہے اور انجام جو ہے وہ سراسر ہلاکت و تباہی ہے۔ پھر آخر میں ایک عملی نسخہ دیا جا رہا ہے کہ جب دل بوجھل ہو، جب باتیں چبھنے لگیں، جب راستہ مشکل ہو، تو تسبیح، سجدہ اور مسلسل عبادت، یہی نبی کا سہارا ہے اور یہی امت کا سہارا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ دعوت کے راستے کی تھکن نماز اور سجدے میں ہی اترتی ہے۔ الحمدللہ سورۃ ہجر مکمل ہوئی۔ اس میں ہم دیکھیں کہ ہم نے کیا مضمون کور کیا کہ یہ سورت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ یقین دلاتی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ محفوظ ہے، اور مخالفت اور مذاق اور انکار حق جو ہے وہ مومن کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور تکبر اور انکار کا انجام جو ہے تباہی ہوگا، اور اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کا عذاب بھی یقینی ہے۔ اور یہ بھی پڑھا کہ وحی پر اعتراض کرنے والے جو ہمیشہ رہے ہیں، مگر اللہ کا کلام جو ہے وہ غالب آ کر رہتا ہے۔ شیطان کی اصل بیماری تکبر ہے، اور داعی حق کا کام ہے صبر، عبادت اور یقین۔ تو ہم سمجھیں کہ سورۃ الحجر میں مومن کو حوصلہ، یقین اور استقامت دی جا رہی ہے کہ حق اپنی حفاظت خود کرتا ہے اور باطل کا شور بختی ہے۔ آگے سورۃ النحل آ رہی ہے۔ اس کا جو ہے یہ مکی دور کی سورہ ہے، اور اس کا جو زمان نزول ہے وہ
مکہ کے درمیانی سے آخری دور میں نازل ہونے والی سورہ میں سے ہے، جب مخالفت شدت اختیار کر چکی تھی، مسلمان ابھی بھی کمزور تھے اور مظلوم تھے، کفار نعمتوں کے باوجود ناشکری پر اڑے ہوئے تھے، کفار اللہ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر رہے تھے مگر شکر کے بجائے شرک، اطاعت کے بجائے سرکشی اور حق کے بجائے باطل کو اختیار کر رہے تھے۔ اسی پر سورۃ النحل جو ہے نازل ہوئی تاکہ انسان کو نعمتیں گنوا کر جھنجھوڑا جائے اور بتایا جائے کہ اصل جرم ناشکری ہے۔ تو اس سورہ میں ہم دیکھیں گے اللہ کی بے شمار نعمتیں اور انسان کا رویہ، اسی لیے سورہ کو سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے، نعمتوں والی سورہ۔ تو اس سورہ کا پورا خاکہ ہم ذہن میں رکھیں کہ کیا کیا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کی نعمتوں کی پہچان کہ زمین، آسمان، بارش، فصلیں، جانور، شہد، لباس، سواری، رزق، امن، عقل، سب چیزیں، اور شکر بمقابلہ ناشکری بھی آئے گا کہ شکر نعمت میں اضافہ، ناشکری زوال اور عذاب۔ پھر توحید کا اعلان کہ نعمت دینے والا ایک ہی ہے، عبادت بھی اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچانا، زبردستی نہیں کرنا۔ پھر اخلاقی ہدایات ہیں کہ عدل، احسان، صلہ رحمی، فحاشی، ظلم اور زیادتی سے منع کیا جائے گا۔ ابھی ہم نے سورۃ الحجر میں دیکھا کہ وہاں پہ حق کی حفاظت اور غلبے کی ضمانت کی بات تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلجوئی اور تسلی تھی۔ اب سورۃ النحل میں ہم سمجھیں کہ اسی محفوظ حق کے بعد سوال کہ جب سب نعمتیں اللہ کی ہیں تو شکر پھر کس کا؟ تو عقیدے کے بعد عمل اور اخلاق کی تعلیم ہے۔ ہم یوں سمجھیں کہ سورۃ الحجر جو ہے کہ حق محفوظ ہے، اور سورۃ النحل جو ہے اب اس حق پر جینے کی ٹریننگ ہے۔ تو خلاصہ ہم یوں سمجھیں کہ سورۃ الحجر جو ہے ایمان کو سہارا دے رہی ہے، اور سورۃ النحل ایمان کو کردار میں ڈھال رہی ہے۔ شروع کرتے ہیں سورۃ النحل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا حکم آ پہنچا، لہٰذا تم اسے اجلت سے نہ مانگو، وہ پاک اور ان سے برتر ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے حکم سے وحی دے کر فرشتے نازل کرتا ہے تاکہ تم لوگوں کو اس بات سے آگاہ کر دو کہ بلا شبہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو۔ اس نے آسمان و زمین حق کے ساتھ تخلیق کیے، وہ ان سے برتر ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس نے انسان کو نطفے سے تخلیق کیا تو یکایک وہ کھلا جھگڑالو ہو گیا، اور اس نے چوپائے بھی تخلیق کیے، ان میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ اور دوسرے فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور ان میں تمہارے لیے رونق ہے جب تم انہیں شام کو چرا کر لاتے ہو اور جب صبح چرانے لے جاتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر ان شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تم جسمانی مشقت کے بغیر نہیں پہنچ پاتے تھے۔ بے شک تمہارا رب بڑا شفقت والا، بہت رحم والا ہے۔ اور اسی نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور وہ باعث سے زینت ہیں، اور وہ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اور سیدھی راہ اللہ تک پہنچتی ہے، اور بعض راہیں ٹیڑھی ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دیتا۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا، اسی سے پینا ہے، اور اسی سے درخت اگتے ہیں جن میں تم جانور چراتے ہو۔ سورۃ نحل کی جو آیتیں ختم ہو رہی تھیں سورۃ ہجر کی، وہاں پر یہ تھا کہ حق کا انکار کرنے والوں سے اللہ خود نمٹ لے گا۔ اب یہاں شروعات میں سورۃ نحل میں کہا جا رہا ہے کہ جس رب کی نافرمانی کی جا رہی ہے وہی رب ہر لمحہ نعمتیں دے رہا ہے۔ یہ مکی سورہ ہے نا، تو مکہ کے لوگ جو ہیں اللہ کو خالق مانتے تھے، لیکن عبادت، اطاعت اور شکر میں دوسروں کو شریک کر لیتے تھے۔ تو سورۃ النحل دراصل توحید کو نعمتوں کے ذریعے دل میں اتار رہی ہے۔ تو سورۃ نحل کا آغاز ہی اس احساس سے ہو رہا ہے کہ اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، لیکن اللہ کی مہلت ابھی جو مہلت ملی ہوئی ہے وہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے۔ پھر فوراً دیکھیں انسان کو اس کی حقیقت یاد دلائی جاتی ہے کہ تم ایک حقیر نطفے سے پیدا ہوئے اور پھر تم اللہ سے جھگڑنے لگے۔ تو یہ انسان کی نفسیات کا ایک نہایت گہرا بیان ہے کہ نعمت ملے، طاقت آئے، زبان کھلے تو انسان سوال کرنے لگتا ہے اور حکم ماننے سے کتراتا ہے۔ پھر اللہ ایک ایک کر کے روزمرہ کی نعمتیں گنوا رہے ہیں کہ جانوروں سے پھر لباس، جانوروں سے خوراک، سواری، سامان اٹھانے کا ذریعہ، سفر کی آسانی، اور انسان کی آنکھ کو بھلی لگنے والی خوبصورتی۔ تو یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ سورۃ نحل صرف بڑی کائنات کی نشانیاں ہی نہیں دکھا رہی ہے بڑی، بلکہ روز کی جو زندگی کی نعمتیں سامنے ہیں اس کو بھی لا رہی ہے۔ پھر ہم دیکھیں آیت نمبر 9 میں ایک اصول ہے کہ راستہ اللہ دکھاتا ہے لیکن چلنا انسان کا کام ہے۔ اور آخر میں پانی کا ذکر آیا کہ
یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ جب رب کے ہاتھ میں تمہاری پیاس بھی ہے اور تمہاری خوراک بھی ہے، اسی رب کے ہاتھ میں تمہاری ہدایت بھی ہے۔ تو ان آیات کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ نعمتوں کو دیکھ کر رب کو نہ پہچاننا انسان کی سب سے بڑی ناانصافی ہے۔ توحید جو ہے صرف دلیل سے نہیں، نعمتوں کے شعور سے بھی پیدا ہوتی ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 11 سے 20۔ وہ اسی پانی سے تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اور اس نے تمہارے لیے مسخر کیے رات اور دن اور سورج اور چاند اور تمام تارے بھی اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ بے شک اس میں عقل مند لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ اور رنگ برنگ کی وہ چیزیں بھی تابع کر دی جو اس اللہ نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کی۔ بے شک اس میں بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے بحر مسخر کیا تاکہ تم اس میں سے تر و تازہ مچھلی کا گوشت کھاؤ اور اس میں سے زیور موتی نکالو جو تم پہنتے ہو۔ اور تو کشتیاں دیکھتا ہے کہ پانی کو چیرتی چلی جاتی ہیں، اور تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے کہ وہ تمہارے سمیت جھک نہ پڑے، اور نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ، اور دوسری نشانیاں بنائیں، اور تاروں سے بھی لوگ راہ پاتے ہیں۔ بھلا جو اللہ سب کچھ تخلیق کرتا ہے وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی تخلیق نہیں کرتا؟ کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو انہیں گن نہ سکو گے۔ بے شک اللہ غفور رحیم ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اور لوگ جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز تخلیق نہیں کرتے جبکہ وہ خود تخلیق ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی ہم لوگوں نے سنا نا کہ یہ نعمتوں کی سورہ ہے، اس میں بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں۔ ابھی دیکھیں پانی، جانور، سواری، رزق اور راستہ بیان ہوا۔ اب ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو مزید کھول کر بتا رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کر رہے ہیں کہ نعمت دینے والا اور عبادت کے لائق کون ہے۔ پھر ہم دیکھیں مکہ کے لوگ جو تھے نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، لیکن نعمت دینے والے کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی کر رہے ہیں۔ تو سورۃ نحل کا یہ حصہ اسی سوچ کو جڑ سے ہلانے کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات کے تھرو انسان کو اس کی پوری زندگی کے ماحول میں کھڑا کر رہے ہیں کہ کھیت ہے، باغات ہیں، کھلیان ہیں، پھل ہیں، رات اور دن ہے، سورج چاند ہے، ستارے ہیں، سمندر ہیں، کشتیاں ہیں، زیور ہیں، مچھلی ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، راستے ہیں۔ یعنی انسان جہاں دیکھتا ہے وہاں اللہ کی نعمت کام کر رہی ہے۔ پھر نہایت سیدھا اور وضدی سوال ہے کہ کیا جو پیدا کرتا ہے وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے؟ تو یہ توحید کا سب سے سادہ اور سب سے مضبوط استدلال ہے۔ پھر یہ بات بھی بٹھا دی گئی کہ نعمتیں بے شمار ہیں لیکن انسان کا شکر بہت تھوڑا ہے۔ اور آخر میں اصل خرابی بتائی کہ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ خود مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں۔ تو ان نعمتوں کے ذریعے شرک کی جڑ کاٹی جا رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ رب پوری زندگی کا جو نظام چلا رہا ہے اسی کو عبادت کا حق ہے۔ شرک کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق کے آگے جھک جاتا ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 21 سے 30۔ وہ مردے ہیں، زندہ نہیں، اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، چنانچہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں، وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ بلا شبہ بے شک اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جائے تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، تاکہ یوم قیامت وہ اپنے کامل بوجھ اٹھائیں، اور کچھ ان کے بوجھ بھی جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں۔ جان لو برا بوجھ ہے جو وہ اٹھاتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ مکر کر چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے، پھر اللہ نے ان کے مکر کی عمارت کو بنیادوں سے آ لیا، چنانچہ ان کے اوپر چھت گر پڑی اور ان پر عذاب آیا جہاں سے وہ شعور نہ رکھتے تھے۔ پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا اور کہے گا میرے شریک کہاں ہیں جن کی بابت تم مومنوں سے جھگڑتے تھے؟ وہ لوگ کہیں گے جنہیں علم دیا گیا تھا۔ بے شک آج کافروں کے لیے رسوائی اور بدبختی ہے، وہ جن کی روح فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہوئے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں کہ ہم تو کوئی برا عمل نہیں کرتے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیوں نہیں، بے شک اللہ کو معلوم ہے جو تم عمل کرتے تھے، چنانچہ تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہو گے۔ سو کیسا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ اور جب پوچھا جاتا ہے متقی لوگوں سے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں خیر ہی خیر۔ جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور دار آخرت تو یقیناً بہترین ہے، اور کیا خوب ہے متقی لوگوں کا گھر۔ یہاں ان کے باطل معبودوں کی بے بسی قیامت کے انجام کو سامنے رکھ کر
دل کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ یہ بتوں کے پجاری وہ خود جانتے تھے کہ جن کو وہ پوج رہے ہیں نہ وہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ کچھ بتا سکتے ہیں نہ بنا سکتے ہیں، تو یہ آیات جو ہیں اسی تضاد کو بے نقاب کر رہی ہے۔ تو سب سے پہلے جھوٹے معبودوں کی حقیقت کیا بیان ہوئی کہ وہ خود بے جان ہیں، انہیں اپنی خبر نہیں تو دوسروں کا کیا فائدہ کریں گے۔ پھر بتایا کہ انکار کی جڑ دلیل نہیں تکبر ہے۔ جب قرآن سنایا جاتا ہے تو اسے سنجیدگی سے لینے کے بجائے پرانے قصے کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے۔ تو ایک بہت ہلا دینے والا نقطہ جو ہے آیت 25 میں ہم دیکھیں کہ صرف اپنا بوجھ نہیں بلکہ ان لوگوں کا بوجھ بھی جو ہماری وجہ سے گمراہ ہوئے ہوں گے۔ تو یعنی گمراہی جو ہے پھیلانا صرف جرم نہیں، دوہرا جرم ہے۔ پھر متکبروں کا انجام دکھا کر یہ واضح کیا جاتا ہے کہ اصل رسوائی موت کے بعد شروع ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں اہل تقوی کا حال بتایا جاتا ہے، وہ وحی کو بوجھ نہیں بھلائی سمجھ کر قبول کرتے ہیں۔ تو یہی بتایا کہ قرآن کو کہانی کہہ کر ٹال دینا اصل میں اپنے انجام سے آنکھ بند کرنا ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 31 سے 40، یعنی ہمیشہ کے باغات ہیں، وہ ان میں داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہاں ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اللہ اسی طرح متقی لوگوں کو جزا دیتا ہے، جن کی جان فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں تم پر سلام ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے جو تم عمل کرتے تھے۔ وہ کافر یہی انتظار تو کرتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کے رب کا حکم آئے۔ اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر انہیں ان کے اعمال کے برے بدلے ملے اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور مشرک لوگوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور ہم اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز حرام نہ ٹھہراتے۔ اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ چنانچہ رسولوں کے ذمے تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے، اور بے شک ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ پھر ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے بعض پر ضلالت ثابت ہو گئی، لہذا تم زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو رسولوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا عبرتناک ہوا۔ اے نبی، خواب ان کی ہدایت کے لیے کتنی ہی حرص کریں تو بے شک اللہ جسے گمراہ کرے پھر اسے ہدایت نہیں دیتا، اور ان گمراہوں کا مددگار کوئی بھی نہیں۔ اور وہ اللہ کی پختہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ کیوں نہیں، بلکہ وہ اٹھائے گا، یہ اس کے ذمے سچا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، تاکہ ان کے لیے واضح کرے وہ بات کہ جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور تاکہ معلوم ہو جائے کافروں کو کہ بے شک وہی جھوٹے تھے۔ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو اس کے لیے ہمارا صرف یہی قول ہوتا ہے کہ ہم اس سے کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ ان آیات میں دیکھیں جنت کا وعدہ ہے اور موت کے وقت کا منظر ہے، اور اللہ کے فیصلے کی قطعیت بیان کی جا رہی ہے۔ مکہ کے منکر یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم غلط ہوتے تو ہمیں فوراً پکڑ لیا جاتا، تو یہ آیات واضح کر رہی ہیں کہ اللہ کی ڈھیل دراصل آزمائش ہے۔ پھر مومنین کی جان کا وقت، نکلنے کا وقت کے فرشتے سلام کے ساتھ ان کی روح قبض کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ موت کا لمحہ جو ہے خوف نہیں، اطمینان بن رہا ہے ان کے لیے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو فرشتوں یا عذاب کے آ جانے کے بعد ماننا چاہتے ہیں، جب ماننے کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر ایک فکری غلطی ہے، اس کو درست کیا جا رہا ہے کہ لوگ اپنے شرک اور غلط رسموں کو اللہ کی مرضی کا بہانہ بنا لیتے ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تو ہر قوم میں رسول بھیج کر یہی کہا تھا، اللہ کی عبادت کرو اور باطل طاقتوں سے بچو۔ پھر آخر میں آخرت کے انکار پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا سب سے سادہ جواب دیا گیا کہ جس رب نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیوں مشکل ہو سکتا ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 41 سے 50، اور جن لوگوں نے ظلم و ستم سہنے کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی تو ہم انہیں دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور بے شک آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش وہ علم رکھتے، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مرد ہی نبی بھیجے تھے، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، لہٰذا تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر تم علم نہیں رکھتے۔ ہم نے انہیں واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ بھیجا تھا، اور ہم نے آپ پر یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ کیا بے خوف ہو گئے ہیں جنہوں نے برے مکر کیے کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے، یا ان پر عذاب لے آئے جہاں سے وہ شعور نہیں رکھتے، یا ان کے چلنے پھرنے میں انہیں پکڑ لے پھر وہ اسے عاجز کرنے والے نہیں، یا انہیں حالت خوف میں مبتلا کر کے پکڑ لے۔ بلا شبہ تمہارا رب بہت شفقت والا، بڑا رحم والا ہے۔
کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کو نہیں دیکھتے کہ ان کے سائے دائیں اور بائیں جانب سے ڈھلتے ہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، اور اس کے سامنے وہ سب عاجز ہیں، اور آسمانوں اور زمین کے تمام جاندار اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور تمام فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے، وہ اپنے اوپر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہاں پر مظلوم اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں تکلیف اٹھانے والوں کا انجام ضائع نہیں ہوگا۔ یہ آیات جو ہیں ان مسلمانوں کے حالات سے جڑی ہیں جو مکہ میں ظلم، دباؤ اور ایذا کا شکار تھے، اور نوبت یہاں تک آئی کہ انہیں ہجرت کرنا پڑا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان مومنوں کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنا گھر، ماحول اور سہولتیں چھوڑ دی۔ تو یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ ہجرت صرف جگہ بدلنا نہیں، اللہ کے لیے قیمت ادا کرنا ہوتا ہے، یعنی انہوں نے تو اپنی جانوں کا سودا کر دیا۔ پھر فوراً یہ حقیقت واضح کی جاتی ہے کہ رسول کوئی فرشتے نہیں ہوتے، وہ انسانی ہوتے ہیں تاکہ انسان ان کی زندگی سے سیکھ سکے۔ اور اس کے بعد دیکھیں کیا بتایا کہ ظالموں کو چونکا دیا جاتا ہے کہ تم جو خفیہ منصوبے بنا رہے ہو یہ مت سمجھو کہ اللہ کی گرفت سے بچ جاؤ گے۔ پھر کائنات کی ایک نہایت نرم مگر گہری تصویر سامنے رکھی جا رہی ہے کہ سائے بھی جھک رہے ہیں، مخلوق بھی جھکی ہوئی ہے، فرشتے بھی جھکے ہوئے ہیں، یعنی یہ پوری کائنات اطاعت کے نظام پر کھڑی ہے۔ اور فرشتوں کی خاص صفت بتا دی گئی، وہ حکم ملنے پر سوال نہیں کرتے، ٹال مٹول نہیں کرتے، بس مانتے ہیں۔ آگے ہے آیت نمبر 51 سے 60۔ اور اللہ نے فرمایا، دو الہ مت بناؤ، بس وہ اکیلا الہ ہے، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو، اور اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اسی کی اطاعت دائمی ہے۔ کیا پھر تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو؟ اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے تم فریاد کرتے ہو، پھر جب وہ تم سے تکلیف ہٹا دیتا ہے تو تم میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، تاکہ ان نعمتوں کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی۔ چنانچہ تم فائدہ اٹھا لو، پھر جلد تم جان لو گے، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے ان باطل معبودوں کا حصہ ٹھہراتے ہیں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں۔ اللہ کی قسم تم سے تمہاری اختہ پردازیوں کا ضرور سوال ہوگا، اور وہ اللہ کی بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، وہ اولاد سے پاک ہے، اور ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں، یعنی بیٹے، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم و غصے سے بھرا ہوتا ہے۔ وہ اس آر کے باعث جس کی اسے بشارت دی گئی لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ اپنی توہین کے باوجود اسے باقی رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ آگاہ رہو، بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بری مثال ہے، اور اللہ کے لیے اعلیٰ مثال ہے، اور وہ غالب ہے، خوب حکمت والا۔ یہاں ہم دیکھیں ان آیات میں جو شرک ہے اور جو بہانے اور آخرت کے انکار کی جو نفسیات ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو مکہ کے لوگ جو اللہ تعالیٰ کو خالق ماننے کے باوجود عبادت میں دوسروں کو شریک کر لیتے تھے تو وہ اپنے رسم و رواج کو اللہ کی طرف منسوب بھی کرتے تھے۔ تو ان آیات میں توحید کو نہایت سیدھے انداز میں بتایا جا رہا ہے کہ جب خالق ایک ہے، مالک ایک ہے، رزق دینے والا ایک ہے تو عبادت بھی ایک ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ پھر انسان کی ایک بہت کمزور نفسیات دکھائی گئی، مصیبت آئے تو صرف اللہ یاد آتا ہے، لیکن راحت ملے تو پھر اسے بھلا دیتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں معاشرے کی برائی جو ہے اس کو چھیڑا گیا کہ وہی لوگ جو بیٹی کو باعث شرم سمجھتے تھے وہی اللہ کے لیے بیٹیاں منسوب کرتے تھے، کہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہے نا۔ تو یہ صرف عقیدے کی خرابی نہیں ہے بلکہ سوچ کی خرابی بھی ہے، یعنی اپنے لیے عزت اور اللہ کے نام پر وہ چیز جسے خود ناپسند کرتے ہو۔ تو یہ ہے کہ نعمت ملنے کے بعد اللہ کو بھول جانا سب سے خطرناک ناشکری ہے، اور توحید صرف ماننے کا نام نہیں ہے، دل کے جھکنے اور رویے کے بدلنے کا نام ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 61 سے 70۔ اور اگر اللہ لوگوں کے ظلم پر ان کا مواخذہ کرے تو زمین پر کوئی چلنے والا جاندار نہ چھوڑے، لیکن وہ ایک مقرر وقت تک انہیں ڈھیل دیتا ہے، پھر جب ان کا مقرر وقت آ پہنچتا ہے تو ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، اور وہ اللہ کے لیے وہ چیز ٹھہراتے ہیں جس سے خود کراہت کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ بے شک ان کے لیے بھلائی ہے، بلا شبہ یقیناً ان کے لیے آگ ہے، اور بے شک وہ اس میں سب سے آگے بھیجے جائیں گے۔ اللہ کی قسم ہم نے آپ سے پہلی قوموں کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما کر دیے، چنانچہ آج وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے آپ پر کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ ان پر وہ چیز واضح کر دیں جس میں اختلاف کرتے ہیں، اور وہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنتے ہیں، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت یعنی غور و فکر کا سامان ہے۔
ہم تمہیں پلاتے ہیں اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، گوبر اور لہو کے بیج سے خالص دودھ پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار، اور کھجور اور انگور کے کچھ پھل وہ ہیں جن سے تم نشاور شراب اور اچھا رزق حاصل کرتے ہو۔ بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ تو پہاڑوں میں گھر چھتے بنا، اور درختوں میں اور ان کے چھپروں میں جن پر لوگ بیلیں چڑھاتے ہیں، پھر ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں سے رس چوس، پھر اپنے رب کی ہموار راہوں پر چل۔ ان کے پیٹوں سے مختلف رنگوں کا مشروب یعنی شہد نکلتا ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں بھی غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں وفات دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی ناکارہ عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ وہ علم کے بعد جو کچھ نہ جانے۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا، خوب قدرت والا ہے۔ پچھلی آیت میں دیکھیں شرک، ناشکری اور غلط سماجی رویوں کو بے نقاب کیا گیا تھا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہلت کا راز انسان کی کمزوری اور ہجرت اور ایمان والوں کی قدر جو ہے اس کو واضح فرما رہے ہیں کہ مکہ کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم واقعی غلط ہوتے تو ہم پر فوراً عذاب آ جاتا۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کا فوراً نہ پکڑنا رحمت بھی اور امتحان بھی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بتایا کہ اگر اللہ فوراً پکڑ شروع کر دے تو انسانوں کے ساتھ جانور بھی نہ بچیں، یعنی اللہ کی مہلت دراصل اس کی رحمت ہے نہ کہ اس کی کمزوری ہے۔ پھر یہ بتایا کہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ لوگوں کے جھگڑوں، غلط فہمیوں اور بہانوں کو صاف کر دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی طرف پھر لے جا رہے ہیں کہ بارش، زمین کا زندہ ہو جانا، دودھ کا بننا، پھل، رزق، اور پھر دیکھیں ساری توجہ ادھر شہد کی مکھی کا جو ایک سین کھینچا ہے کتنے خوبصورت الفاظ کے ساتھ۔ کیا ہے الفاظ؟ فَاسْلُکِ کی سبول ربی کی ذلولا، پھر اپنے رب کی ہموار راہوں پر چل۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ شہد کی مکھی کو کہا گیا پہاڑوں میں گھر بنا، درختوں میں گھر بنا، انسان کے بنائے ہوئے گھروں میں بھی، اور پھر مختلف پھلوں سے رزق لے اور اپنے رب کے بنائے ہوئے راستوں پر چل۔ یعنی شہد کی مکھی اپنی مرضی کا نظام نہیں بناتی بلکہ رب کے مقرر کردہ نظام پر چلتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسا مشروب جس میں انسان کے لیے شفا ہے۔ پھر دیکھیں انسان کی کمزوری یاد دلائی جا رہی ہے کہ جیسے تم نے ابتدا میں کچھ نہیں جانا، ویسے ہی ایک عمر ایسی آنے والی ہے کسی کو رذیل عمر کی طرف جو لٹایا جاتا ہے، یعنی جب تم سب کمزور ہو جاؤ گے، ڈھیلے پڑ جاؤ گے، تو غرور کے لیے کوئی مرحلہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو یہی ہے ان آیات میں ہم سمجھیں کہ کیا ہے، کیا جسٹ کیا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق اللہ کے بنائے ہوئے نظام پر چلے تو خیر نکلتی ہے، اور انسان اگر اپنی مرضی کا نظام بنا لے، بھلے سے اپنے سے ہی ڈیسائیڈ کر لے نیکیاں، وہ بھی نیکی نہیں رہتی ہے۔ تو انسان اپنی مرضی کے نظام سے صرف بگاڑ پیدا کر سکتا ہے۔ تو کامیابی اطاعت کے راستے سے آتی ہے، کنٹرول کے وہم سے نہیں، بلکہ اللہ کی اطاعت کے لیے سبمیشن سے، سر تسلیم خم کرنے سے، وہی کریں گے جو اللہ نے کہا۔ آگے ہے آیت نمبر 71 سے 80۔ اور اللہ نے رزق میں تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، پھر جن لوگوں کو فضیلت دی گئی وہ اپنا رزق ان لوگوں کی طرف نہیں لوٹاتے جو ان کے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں یعنی غلام ہیں کہ وہ اس رزق میں برابر ہوں۔ پھر کیا وہ اللہ کی نعمت ہی کے منکر ہیں؟ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں بنائیں، اور اسی نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، کیا پھر بھی وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جنہیں آسمانوں اور زمین سے ان کے لیے کسی رزق کا کوئی اختیار نہیں، اور نہ وہ اس کی استطاعت ہی رکھتے ہیں۔ چنانچہ تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، بے شک اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ نے مثال بیان کی ہے غلام مملوک کی جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور دوسرا وہ جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا، چنانچہ وہ اس میں سے خفیہ اور علانیہ خرچ کرتا ہے۔ کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے، بلکہ اکثر لوگ یہ واضح حقیقت بھی نہیں جانتے۔ اور اللہ نے دو شخصوں کی ایک اور مثال بیان کی، ان میں سے ایک گونگا اور بہرا ہے، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا جبکہ وہ اپنے آقا پر ایک بوجھ ہے، جہاں کہیں بھی وہ اسے بھیجے وہ کوئی خیر و بھلائی نہیں لاتا۔ کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو عدل کا حکم دیتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر ہے؟ اور اللہ ہی کے پاس ہے غیب آسمانوں اور زمین کا، اور قیامت کا معاملہ تو بس آنکھ جھپکنے کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی قریب تر، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔
اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ علم نہیں رکھتے تھے، اور اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر کرو۔ کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا؟ وہ آسمانی فضا میں مسخر یعنی تابع فرمان ہیں، اللہ کے سوا انہیں فضا میں کوئی نہیں تھام رہا۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھر جائے سکونت بنائے، اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے ایسے گھر یعنی خیمے بنائے جنہیں تم ہلکا سمجھتے ہو، اپنے کوچ کے دن اور اپنے قیام کے دن، اور ان بھیڑوں کی اون سے اور ان اونٹوں کے پشم سے اور ان بکریوں کے بالوں سے گھریلو اثاثے اور ایک مدت تک بھی رکھنے کی چیزیں بنائیں۔ ابھی دیکھیں ہم نے پڑھا کہ اللہ کی نعمتیں اور شہد کی مکھی کی مثال اور انسان کی کمزوری بیان ہوئی تھی۔ اب یہاں ان آیات میں رزق کی تقسیم ہے اور غلام اور مالک کی مثال ہے، اور انسان کی بے بسی کے ذریعے توحید کو واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں مانتے تھے کفار کہ سب کچھ اللہ نے بنایا، لیکن نعمتوں کی تقسیم میں اللہ کی حکمت کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق میں فرق رکھا ہے، لیکن انسان خود اپنے ماتحتوں کے ساتھ تو وہ برابری کرنے کو تیار نہیں ہوتا جس کا وہ خود دعویٰ کر رہا ہے۔ یعنی جو بات انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی بات اللہ کے نظام میں ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ پھر دیکھیں دو مثالیں دے کر توحید کو دل میں اتارا گیا کہ ایک ہے جو ہے بے اختیار غلام، اور ایک ہے صاحب اختیار، ہے نا، دینے والا انسان۔ تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بالکل اسی طرح مخلوق اور خالق برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد انسان کو اس کی ابتدا یاد دلائی گئی کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اللہ نے ہی تمہیں سننے، دیکھنے، سمجھنے کی صلاحیت دی۔ پھر آسمان میں اڑتے پرندوں کا ذکر آتا ہے کہ نہ وہ خود فضا کو تھامے ہوئے ہیں، نہ فضا انہیں تھام رہی ہے، اصل سہارا اللہ کا نظام ہے۔ اور آخر میں انسان کے آرام، گھروں اور سفروں کی سہولتوں کا ذکر آ کر یہ بات بٹھائی گئی ہے کہ جس رب نے تمہاری رہائش اور تحفظ کا انتظام کیا ہے اسی رب پر تمہارا بھروسہ ہونا چاہیے۔ یعنی انسان کو اپنی اصل یاد رہے تو وہ خالق اور مخلوق کو کبھی برابر نہیں ٹھہرائے گا۔ شکر صرف زبان سے نہیں، اللہ کے نظام کو مان لینے سے پیدا ہوتا ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 81 سے 90، اور اللہ نے اپنی تخلیق کردہ چیزوں سے تمہارے لیے سائے بنائے اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کے مقام یعنی غار بنائے، اور تمہارے لیے کرتے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور کرتے یعنی زیر بختر جو تمہاری لڑائی میں تمہیں بچاتے ہیں۔ اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمتیں تمام کرتا ہے تاکہ تم مطیع بن جاؤ۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو آپ کے ذمے تو صرف صاف صاف تبلیغ ہے۔ وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں اور ان میں اکثر ناشکرے ہیں۔ اور یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر جنہوں نے کفر کیا انہیں اس اذن نہیں ملے گا اور نہ ان سے توبہ ہی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو نہ ان سے عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو ڈھیل دی جائے گی۔ اور جن لوگوں نے شرک کیا جب اپنے خود ساختہ شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب، یہ ہمارے شریک ہیں جنہیں ہم تیرے سوا پکارتے تھے۔ تب وہ شریک ان کی بات ان کے منہ پر دے ماریں گے اور کہیں گے بلا شبہ تم تو یقیناً جھوٹے ہو۔ اور اس دن وہ اللہ کے حضور اپنی فرمانبرداری عاجزی پیش کریں گے اور وہ سب کچھ ان سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ کرتے تھے۔ جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں زیادہ دیں گے عذاب پر عذاب، اس لیے کہ وہ فساد کرتے تھے۔ اور اے نبی یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں ان پر انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے۔ اور ہم نے آپ پر ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی یہ کتاب نازل کی ہے جو مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے۔ بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت داروں کو حکم دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برے کام اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ پچھلی آیات میں رہائش، سفر، پرندوں اور انسانی سہولتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نعمت اور قدرت دکھائی گئی۔ اب یہاں تحفظ، لباس، جنگی ساز و سامان، پھر دعوت کی ذمہ داری اور آخر میں قرآن کا ہم دیکھیں جامع اخلاقی منشور سامنے آ رہا ہے کہ مکہ کے ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں بار بار مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ آپ لوگوں کو بالکل گھل کر اپنے آپ کو ستا کر ایک طرح سے سمجھیں کہ زبردستی انہیں مومن بنا دیا جائے، تو یہ نہیں تھا۔ تو یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ہدایت کی ذمہ داری رسول پر نہیں انسان پر ہے۔
یعنی انسان کو اپنا خود ذمہ دار ہونا پڑے گا، اسے احساس ذمہ داری ہونی پڑے گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ انسان کو یاد دلا رہے ہیں کہ تمہاری حفاظت صرف دیواروں اور ہتھیاروں سے نہیں بلکہ اللہ کے بنائے ہوئے پورے نظام تحفظ سے ہے۔ سائے ہیں، پہاڑ ہیں، لباس ہیں، زرہ ہیں، یہ سب نعمتیں ہیں۔ اس کے بعد نہایت واضح کر دیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جو ہے ہدایت دینا نہیں ہے، پیغام پہنچانا ہے، ذمہ داری تمہاری ہے۔ پھر دیکھیں قیامت کا منظر دکھا کر یہ حقیقت کھول دی گئی کہ جن سہاروں، سفارشوں اور شریکوں پر لوگ بھروسہ کیے بیٹھے ہیں وہ خود انکار کر دیں گے۔ اور پھر پوری سورت کا اخلاقی خلاصہ ایک ہی آیت میں دے دیا گیا کہ یہ قرآن کا سمجھے جامع منشور ہے، عدل، احسان، رشتہ، یعنی عدل ہر معاملے میں انصاف، اور احسان یعنی حق سے آگے بڑھ کر بھلائی کرنا، اور رشتہ داروں کا حق، اور ساتھ ہی 3 بڑی تباہیوں سے بھی روکا گیا کہ بے حیائی، برائی اور سرکشی، یعنی صرف عبادت درست ہونا کافی نہیں ہے، انسان کا کردار بھی درست ہونا ضروری ہے، اور دین کا خلاصہ بتایا کہ عدل، احسان اور ذمہ دار زندگی ہے۔ پھر آگے ہے آیہ نمبر 91 سے 100، اور اللہ کا عہد پورا کرو جب تم آپس میں عہد کر لو اور قسمیں پکی کرنے کے بعد نہ توڑو جبکہ تم نے اللہ کو اپنا کفیل بنایا ہو، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت محنت سے کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو باہم فریب کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے مال وافر میں بڑھ جائے۔ بے شک اللہ اس عہد و پیمان سے تمہیں آزماتا ہے، اور یوم قیامت وہ تم پر ضرور واضح کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور تم سے ضرور اس کا سوال ہوگا جو تم عمل کرتے تھے۔ اور تم اپنی قسموں کو باہم فریب دینے کا ذریعہ نہ بناؤ کہ سلام پر کسی کا قدم جمنے کے بعد، اسلام پر کسی کا قدم جمنے کے بعد ڈگمگا جائے، اور تم دنیا میں اس کی سزا بھگتو گے کہ تم نے اسے اللہ کی راہ سے روکا، اور آخرت میں تمہارے لیے عذاب عظیم ہوگا۔ اور اللہ کا عہد تھوڑی قیمت میں نہ بیچو، بے شک جو اللہ کے یہاں اجر ہے وہی بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ضرور انہیں ان کا اجر و ثواب بدلہ اس سے بہتر دیں گے جو عمل کرتے تھے۔ جس نے نیک عمل کیے، مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور ہم انہیں ضرور ان کا اجر و ثواب اور بدلہ اس سے بہتر دیں گے جو عمل کرتے تھے۔ پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگیں، بے شک ان لوگوں پر اس کا کوئی زور نہیں چلتا جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ بس اس کا تو زور ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں، اور ان پر جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ پچھلی آیت میں دیکھیں عدل، احسان اور اخلاقی منشور بیان ہوا تھا، اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اخلاق صرف باتوں کے لیے نہیں، معاہدوں، وعدوں اور عملی زندگی کے لیے بھی ہیں۔ تو مکہ کے معاشرے میں وعدہ توڑنا، قسمیں کھا کر دھوکہ دینا اور وقتی فائدے کے لیے اصول بدل لینا عام بات ہو گئی تھی، تو یہ آیات اسی رویے کی اصلاح کے لیے ہیں۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ ایمان صرف نماز اور عبادت کا نام نہیں ہے، وعدہ نبھانے کا بھی نام ہے۔ اور ایک مثال دی کہ جیسے کوئی عورت محنت سے دھاگا کاٹے اور پھر خود سے ہی اسے توڑ ڈالے، کھول دے، تو ایسے ہی حال اس شخص کا ہے جو سچائی اور دین پر آ کر دوبارہ مفاد کے لیے پلٹ جائے۔ پھر نہایت ڈراؤنی بات ہے کہ ہدایت کے بعد پھسل جانا عام گمراہی سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس کے بعد زندگی کا اصل اصول بتایا کہ جو فائدہ دنیا میں نظر آتا ہے وہ وقتی ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ پھر بہت امید دلانے والی آیت ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، ایمان اور عمل دونوں ہوں تو اللہ پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے۔ آخر میں قرآن پڑھنے کے ساتھ ایک عملی حفاظت سکھائی گئی، قرآن کے قریب آتے وقت شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنا، اور صاف کر دیا گیا کہ شیطان مومن پر زبردستی نہیں چلتا ہے نا، وہ صرف اس پر چلتا ہے جو خود اسے اختیار دیتا ہے۔ تو قرآن تو ایک نور ہے، خزانہ ہے، اور یہ ہدایت ہے، حفاظت ہے اگر ہم خود اس سے جڑ جائیں۔ آگے ہے آیت نمبر 101 سے 110، اور جب ہم ایک آیت کی جگہ بدل کر دوسری آیت لائیں اور اللہ اسے خوب جانتا ہے جو کچھ وہ نازل کرتا ہے، تو وہ کافر کہتے ہیں یقیناً تو گڑھ لانے والا ہے، لیکن ان میں اکثر علم نہیں رکھتے۔ کہہ دیجئے اس قرآن کو روح القدس جبریل نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ اللہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہو۔
اور ہمیں بخوبی علم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک اس نبی کو ایک آدمی یعنی رومی غلام سکھاتا ہے اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ غلط نسبت کرتے ہیں عجمی ہے، جبکہ یہ قرآن تو فصیح عربی زبان ہے۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ تو صرف وہ لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے سوائے اس کے جس پر جبر کیا گیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا، لیکن جس نے کفر کے بعد اپنا سینہ کھول دیا، راضی خوشی کفر کیا، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا، اور بے شک اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ بلا شبہ یقیناً آخرت میں یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں پر مہربان ہے جنہوں نے آزمائش میں پڑنے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کیا۔ بے شک آپ کا رب ان آزمائشوں کے بعد ان لوگوں کے لیے غفور رحیم ہے۔ یہاں پر ہم دیکھیں کہ وحی پر اعتراض اور قرآن کی سچائی اور ایمان کی وجہ سے آزمائش میں ڈالے جانے والوں کا ذکر آ رہا ہے۔ تو مکہ کے منکرین کہتے تھے کہ یہ قرآن بدلتا رہتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ کوئی انسان سکھاتا ہے، تو اسی اعتراض کا یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ آیات کا آنا جانا اللہ کی حکمت کے مطابق ہے، یہ کسی انسان کی گڑی ہوئی بات نہیں ہے۔ پھر بہت صاف بتایا گیا کہ جس زبان اور اسلوب میں قرآن ہے وہ کسی غیر عرب انسان سے سیکھا ہوا ہی نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک گہرا مسئلہ ہے کہ جبر کے تحت کسی کو جبرن اگر کوئی بات کہلوا دی جائے اسلام کے خلاف اور اس کے ایمان کے خلاف اور دل سے اختیار کیا ہوا کفر ہو، تو دونوں اس میں جو فرق ہے، ایک جبرن اور ایک دل سے، تو اس میں برابری نہیں ہے۔ اگر کسی پر سخت جبر ہو اور دل ایمان پر مطمئن ہو تو اللہ اس کے حال کو جانتا ہے، لیکن جو شخص دل سے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے اور ایمان چھوڑ دے تو اصل خطرہ وہاں پر ہے۔ پھر آخر میں دیکھیں بہت بڑی امید کی بات رکھ دی گئی کہ جو لوگ آزمائش میں ڈالے گئے، پھر نکلے، ہجرت کی، صبر کیا اور ثابت قدم رہے، ان کے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہے، کیونکہ ایمان کا اصل امتحان جو ہے وہ آسانی میں نہیں، دباؤ اور آزمائش میں ہوتا ہے، اور اللہ کے نزدیک جو ہے دل کی وفاداری دیکھی جاتی ہے۔ آیت نمبر 111 سے 128۔ جس دن ہر نفس اپنی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا اور ہر کسی نے جو عمل کیے ان کا اس سے پورا بدلہ ملے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے جو امن و اطمینان سے آباد تھی، اس کا رزق اسے ہر جگہ سے وافر میسر آتا تھا۔ پھر اس کے باشندوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے بھوک کا مزہ چکھایا اور خوف کا لباس پہنایا، اور ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی، تب انہیں عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ چنانچہ اس میں سے کھاؤ پیو جو اللہ نے تمہیں حلال پاکیزہ رزق دیا ہے، اور اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کی نعمت کا شکر کرو۔ اللہ نے تو بس تم پر حرام کیا ہے مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے جبکہ نہ وہ باغی ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو تو بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ اور اپنی زبانوں کے جھوٹ بیان کرنے کی وجہ سے مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو۔ بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، ان کے لیے تھوڑا سا فائدہ ہے اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ یہودی ہوئے ان پر ہم نے وہ چیزیں حرام کی تھیں جو ہم پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ پھر بے شک آپ کا رب ان پر مہربان ہے جنہوں نے جہالت سے برے عمل کیے، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی، بے شک اس کے بعد آپ کا رب ان لوگوں کے لیے غفور رحیم ہے۔ بلا شبہ ابراہیم ایک امت تھا، اللہ کا فرما بردار اور اس کی طرف یکسو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا، وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا تھا۔ اللہ نے اسے چن لیا اور اس کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی اور وہ آخرت میں ضرور صالحین میں سے ہوگا۔ اے نبی، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ ملت ابراہیم کا اتباع کریں جو اللہ کی طرف یکسو تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔
ہفتے کے دن کی تعظیم تو صرف ان لوگوں پر ضروری قرار دی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور بے شک آپ کا رب ان کے مابین قیامت کے دن اس امر کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اور اے نبی، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھے واعظ کے ساتھ دعوت دیجیے اور ان سے احسن طریقے سے بحث کیجیے۔ بے شک آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے اس شخص کو جو اس کی راہ سے بھٹکا، اور وہی ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف پہنچی ہو، اور اگر تم صبر کرو تو وہ صابرین کے لیے بہت بہتر ہے۔ اے نبی، آپ صبر کریں، اور آپ کا صبر کرنا بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان کفار پر غم نہ کھائیں اور نہ آپ اس پر تنگی میں مبتلا ہوں جو وہ مکر سازشیں کرتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں اور احسان یعنی نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اس سورہ کے اختتام پر قیامت کی انفرادی جواب دہی اور ابراہیم علیہ السلام کی امت واحدہ کی حیثیت اور دعوت کے عملی آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ یہ سورت جو ہے نعمتوں سے شروع ہو کر زندگی کے اخلاق، دعوت اور جد و جہد تک پہنچی ہے۔ آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کو دعوت کا درست مزاج دیا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کوئی خاندان، کوئی جماعت، کوئی لیڈر کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہر شخص اپنی ذات کے لیے کھڑا ہوگا۔ پھر ایک بہت لرزہ دینے والی مثال کے امن، رزق اور اطمینان والی بستی جب ناشکری پر اتر آئی تو وہی نعمتیں خوف اور بھوک میں بدل گئیں۔ یعنی نعمت کا چھن جانا اکثر آسمان سے نہیں، انسان کے رویے سے شروع ہوتا ہے۔ پھر حلال اور حرام کا اصول صاف کیا۔ یہ حق انسان کا نہیں کہ اپنی پسند سے اللہ کے نام پر چیزوں کو حلال یا حرام بنا دے۔ اس کے بعد دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو پورے دین کا عملی نمونہ بنا کر پیش کیا گیا۔ ایک فرد لیکن ایک پوری امت جیسا کردار، یعنی توحید، شکر، اطاعت، استقامت۔ آخر میں امت اور دائی کو دعوت کا سنہرا اصول دے دیا گیا کہ حکمت، نرمی، اچھا انداز اور حد سے نہ بڑھنے والا رد عمل۔ یہی سمجھے سورۃ النحل کا عملی خلاصہ ہے۔ تو بتایا کہ نعمتوں کی حفاظت شکر اور اطاعت سے ہوتی ہے، صرف دعاؤں سے نہیں ہوتی۔ دعوت کا راستہ نرمی، حکمت اور صبر کا راستہ ہے، اور اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ تقوی اور احسان والوں کے ساتھ ہوتا ہے، متقی اور احسان والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ الحمدللہ سورۃ النحل مکمل ہوئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جز نمبر 14 بھی مکمل ہوا۔ سورۃ النحل میں سمجھیں کہ اللہ کی بے شمار نعمتیں انسان کو توحید، شکر، اطاعت اور درست اخلاق کی طرف بلا رہی ہیں۔ یعنی نعمتیں ہیں رب کی پہچان یعنی ہم شکر یعنی اطاعت مطلب عدل، احسان اور درست رویہ، تو یہ سکھا رہی ہیں۔ تو سورۃ نحل میں ہم نے یہی سیکھا کہ اصل دین صرف عقیدہ نہیں، عملی زندگی کا نظام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا سچا شکر گزار بنا دے، اپنے راستوں پر چلا دے، اور ہمیں حق اور احسان پر ثابت قدم رکھ۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔